Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम सैयद इब्राहिम शाह साहब का, और आज का मौजूए गुफ्तगू है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहि सलातु वस्सलाम। इस रिगार्डिंग इब्राहिम शाह साहब मुकम्मल जानकारी फराहम करेंगे, और अगर इन बिटवीन हमारे कुछ सवालात हुए तो इंशाल्लाह वो हम करेंगे। बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम अमीर साहब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें आज वक्त दिया कि आज हम अपने चौथे इमाम पे हज़रत इमाम सैयदुस साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब पे बात करें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मिल्लत तशय्यो के चौथे इमाम है। अपने वालिद गिरां कदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इमाम हमारे नज़दीक इमाम जली हुए, यानी कि इमामत से मनसूस पहले ही थे। इमामत के मनसब को लीड करना शुरू किया क्योंकि उनसे माकबल इमाम शहीद कर दिए गए थे, जैसे कि हमने पिछले सेशन से बताया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का शजरा नसब जैसे कि बयान कर रहा है वो है कि अली इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब या अली इब्न हुसैन इब्न फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये शजरा है इमाम का। इनकी वालिदा का नाम शहर बानो है, जो कुछ कुतब के अंदर लिखा गया कि यज़्रद की, जो बड़ा मशहूर इनका बादशाह था, उसकी बेटी थी। उनसे इमाम हुसैन की शादी हुई थी और उनसे फिर बेटे हुए थे। ये इनका नाम अली औसत है। अली औसत अंग्रेजी में कि अली द मिडिल वन, क्योंकि इनसे बड़े सीनियर और जूनियर अली मौजूद थे, यानी कि हजरत अली अकबर और हजरत अली असगर। तो ये अली औसत है, इनका नाम अली औसत है, जो शेख मुफीद ने भी नकल किया और दीगर शयूख ने नकल किया। दमिश्क के अंदर भी एक हदीस का जिक्र है, लेकिन उसकी सनद के बारे में जिद्दन, लेकिन फजाइल में तो इनके यहाँ कबूल होती है। अहले सुन्नत बरादरान के यहाँ तारीख दमिश्क के अंदर मौजूद है कि जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम को जनाब रसूलुल्लाह ने गोद में लिया। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी इसके रावी हैं। उन्होंने गोद में लिया और कहा कि ये मेरा बेटा, मेरा फूल है, इसका एक बेटा होगा जिसका नाम अली होगा, लेकिन कसरत सजूद की वजह से उनको ज़ैनुल आबिदीन कहा जाएगा। इसलिए इमाम का टाइटल है ज़ैनुल आबिदीन, इमाम का लकब है ज़ैनुल आबिदीन, इमाम का लकब है सैयदुस साजिदीन, साजिदीन के सरदार, लेकिन असल नाम उनका अली है, अपना नाम। इमाम के बारे में बताता चलूं कि इमाम की पैदाइश है 33 या 35 हिजरी, 33 हिजरी या 35 हिजरी, 33 या 35। इमाम ने इस तरह 4 साला दौर अपने पिदर गिरामी अपने ग्रैंड फादर, अपने दादा जनाब मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर देखा। मौला के पास रहे 4 साल के थे तो शहीद हुए मौला। इसी तरह 12 साल का दौर अपने ताया गिरा कदर का देखा, जनाब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को, और इसी तरह 14 साल दौर अपना देखा जनाब पिदर गिरामी के पास। इनके बारे में जो उलमा अहले सुन्नत लिखते हैं, काला ज़ोहरी, ज़हबी और है, ज़ोहरी और है, शहाब ज़ोहरी कोई और है, वो उनकी भी आगे हम नकल करेंगे। लेकिन ये कौन कह रहे हैं? इमाम ज़ोहरी बहुत बड़े आलिम दीन है, शेख हदीस हैं, बहुत बड़े आलिम दीन है। वो क्या कहते हैं? मा राईतु, मैंने किसी को भी नहीं ज़ैनुल आबिदीन से ज्यादा फकीह और आलिम नहीं देखा, लेकिन उनसे बहुत कम रवायतें नकल की गई हैं, लेकिन उनसे बहुत कम रवायतें नकल की गई हैं। अभी हाज़म बहुत बड़े इनके तारीख के भी आलिम है, मनातिका के भी बहुत बड़े आलिम है। कहते हैं कि मैंने किसी हाशमी को भी इमाम सज्जाद से बाला तर नहीं देखा, किसी हाशमी को इमाम सज्जाद से अफजल नहीं देखा। सईद इब्न मुसैयब जो कि ताबी, बहुत बड़े ताबी हैं, उनसे नकल हुआ है कि वो कहते हैं कि मैंने किसी को भी इमाम सज्जाद से बातकवा तर नहीं देखा। इमाम मालिक कहते हैं कि मुझे खबर मिली थी कि इमाम अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम मरते दम तक दिन रात में 1000 रकत नमाज पढ़ते थे और उनको कसरत इबादत की वजह से ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता था। इसी तरह इनके एक मौर्रिख है इमाम याकूबी तारीख़ याकूबी वाले, तो वो तारीख़ याकूबी में लिखते हैं कि वकाना अफजल अन्नास,
کہ وہ اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے بالا تر تھے اور ان میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے. اسی وجہ سے ان کو زین العابدین کہا جاتا تھا. اور اسی طرح ان کو ذو الصفنات بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ ان کی پیشانی پر سجدوں کے بہت آثار تھے، اور وہ دن رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. اور ان کی شہادت کے بعد جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا تو ان کے کاندھوں پر زخم کے نشانات تھے. جب ان کے گھر والوں سے، ان کے اہل بیت سے پوچھا گیا کہ ان کے کاندھوں پر نشانات کیسے ہیں، تو جواب دیا گیا کہ راتوں کو فقراء و ضرورت مندوں کے لیے وہ روز مرہ کی ضروریات زندگی کی اشیاء اٹھانے کی وجہ سے ان کی کمر پر نشانات پڑ گئے. یہ تاریخ یعقوبی ہے، اس کا حوالہ میں لگا دیتا ہوں. امام اصفہانی، ابو نعیم اصفہانی، بہت بڑے تابعی، بہت بڑے راوی حدیث، وہ کہتے ہیں، ان کا پہلے شجرہ نسب نقل کر کے کیا ان کے ساتھ کہتے ہیں، علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم زین العابدین و منارۃ القانتین، کہ علی ابن حسین امام سجاد علیہ السلام عبادت کرنے والوں کی زینت اور عابد لوگوں کے لیے ایک علامت و نشانی تھے. وہ ایک عابد، وعدے کے پابند اور شرف و وقار کے ساتھ چلنے والے انسان تھے. جی یہ جو آپ کتاب میں پیش کر رہے ہیں، یہ کتاب بڑی لازمی ہے، اس کا ٹائٹل ہی بہت اچھا ہے، آپ ذرا سنیے گا. یہ سلیمان ابن خلف کی کتاب ہے. وہ تعدیل کرتے ہیں، والتعدیل والجرح لمن خرج له البخاری فی جامع الصحیح، کہ امام بخاری نے جو اپنے صحیح بخاری میں جو جن راویوں سے حدیثیں جمع کی ہے نا، ان راویوں کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے. تو ان راویوں کے اوپر کتاب لکھتے ہوئے وہ زہری، جو کہ خود بخاری کے راوی ہیں اور جو ڈائریکٹ صحابہ سے حدیث سنتے ہیں، وہ ایک واسطے سے امی عائشہ سے حدیث سے فی الحال سنتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ علی ابن زہری کا قول نقل کر رہے ہیں کہ علی ابن حسین میرے ساتھ کلام کیا کرتے تھے اور وہ سنت پر عمل کرنے والوں میں سب سے بہترین تھے اور ان میں سے سب سے زیادہ اطاعت گزار بندے تھے. یعنی کہ یہ ساری باتیں اس لیے میں پیش کر رہا ہوں تاکہ سب کو پتہ چلے کہ ہم کہتے ہیں امام اپنے زمانے کے اندر جلی قدر افضل البشر ہوتا ہے، افضل البشر ہوتا ہے. تو آپ کے سامنے آس پاس کے لوگ امام کی پر فریفتہ ہے امام پہ. اسی طرح امام سعید الساجدین کی مدح کے اندر امام بیہقی دلائل النبوہ کے لکھے ہوئے، مانے جانے ہوئے بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے شیخ الحدیث امام بیہقی کا قول نقل ہوتا ہے لباد الانصاب میں. قال ابن ابی حازم جن کے اوپر کتابی پیش کی، جو مناطقہ کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی ہاشمی کو بھی علی ابن حسین سے افضل و بالا تر نہیں دیکھا. یاد رہے کہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے سب سے بہترین خاندان میں بھیجا، یعنی کہ یہ بات ثابت ہے کہ اس وقت بہترین خاندان ہاشمی ہے. اور ہاشمی اسے کون کہہ رہے ہیں؟ سب سے بہترین کون ہے اس وقت؟ زین العابدین، وہ امام سید الساجدین. شہر مدینہ میں زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے سجاد کہلاتے تھے. اسی طرح امام کا ایک اور لقب کیا ہمیں پتا چلا؟ تین القاب سب کو یاد رہنے چاہیے امام کے: زین العابدین، سید الساجدین، امام السجاد علیہ السلام، سجدے کرنے والا. ابن خلقان ان کا بہت بڑا مورخ، بہت بڑا اپنے زمانے کا مورخ، بہت ہی بڑا مولوی ابن خلقان. اور یہ کچھ زیادہ حق میں نہیں تھے ہمارے، لیکن وہ لکھتے ہیں کہ زین العابدین ابو الحسن، ان کی کنیت ابو الحسن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب معروف ہے زین العابدین. وہ 12 امام میں سے ایک امام اور بزرگ تابعی ہیں. زہری کہتے ہیں کہ میں نے کسی ہاشمی کو بھی ان سے، علی ابن حسین سے افضل نہیں دیکھا. اسی طرح امام شیبانی اور اجلی دونوں یہ عالم جو ہیں، یہ ایسے علماء ہیں، میں جو سارے پیش کر رہا ہوں، جو اپنے زمانے میں کسی دوسرے کو کچھ نہیں سمجھتے. یہ آپ کسی سے پوچھ لیے، بہت بڑے علماء ہیں یہ. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب اہل مدینہ تابعی تھے. وہ ثقہ و معمور اعتماد اور ایک صالح انسان تھے، لیکن ان سے حدیثیں نہیں لی گئیں، یہ یاد رہے، منقول نہیں کی. وہ سب سے پہلا حوالہ میں نے پیش کیا ہے، ثقہ ہے. کیوں نہیں لی گئی بھائی؟ وجہ نہیں لی گئی. ہمیں کوئی اچھی وجہ سمجھاؤ نا، کیوں نہیں امام سے لی گئی حدیثیں؟ ہمیں کوئی ایک منطقی وجہ بتاؤ. یا تو وہ ثقہ نہیں ہے، صدوق نہیں ہے، یا اچھے راوی نہیں ہے. اچھے راوی بھی ہیں، افضل البشر ہے اپنے زمانے میں، لیکن ان سے تم حدیثیں نہیں لیتے. پھر کہتے ہیں جی ہم نے جو مذہب ہے ہم نے زیادہ سیکھا ہے ائمہ سے، ہم نے زیادہ سیکھا ہے. ادعا تم کرتے ہو، حدیثیں کتنی لی ہیں میرے امام سے؟
وہ خود دیکھ رہے ہو کوئی حدیث ہی نہیں لی ہم نے، ہے سکھا ہے لیکن لین کم ہے، ایک حدیث ہے بخاری میں، اور وہ بھی ایسی توہین والی حدیث ہے حضرت حمزہ کی، امام کی طرف تہمت ہے، وہ بھی کھڑی بھی جان بوجھ کے اپنی طرف سے امام کی طرف منسوخ کی گئی تاکہ امام کو بتایا جائے کہ وہ اپنے خاندان کے اتنے خلاف تھے، جو حدیثیں ایک حدیث لیے وہ ان کے اپنے خلاف ہی لیا۔ یہ ہے امام کے اصل میں علمی جو صدقہ ان لوگوں نے امام کے لیے رکھا ہے نا، وہ یہ رکھا ہے کہ اپنی خاندان کے خلاف بولنا۔ بہرحال ان لوگوں نے امام سے کوئی حدیث نہیں نقل کی، کہتے ہیں سکہ ہے، صدوق ہے۔ ابن عبد المبارک مالکی الاندلوسی بہت بڑا عالم دین، الاستیعاب کا لکھنے والا، البصری الظہری بہت بڑا عالم، ابن سعد جس کا نام ہے بہت بڑا عالم، یحییٰ ابن سعید حدیث کا راوی، وہ نقل کرتے ہیں کہ یحییٰ ابن سعید نے نقل کیا کہ میں نے علی ابن حسین سے روایت کو سنا ہے، اور میں نے جتنے بھی ہاشمیوں کو دیکھا تھا وہ ان سب سے افضل و بالا تر تھے۔ جی یہ کہا کرتے ہیں جی کسی بندے پہ ہمیں دکھاؤ کوئی ایسا بندہ جس کی ہسٹری لکھتا ہی ہو، کوئی بندہ جرح و تعدیل جس کے بارے میں کری ہو، او جی علل کے امام میں سے زاہبی کی بات مانیں گے، تو لو بھائی زاہبی کی مان لو کہ ایک بندے نے وہ نقل کر رہا ہے زاہبی کس کے بارے میں؟ سعید ابن مسیب تابی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک بندے نے سعید ابن مسیب سے کہا کہ میں نے فلاں شخص سے کسی کو بات تقوا نہیں دیکھا، تو سعید ابن مسیب کہنے لگے کیا تم نے علی ابن حسین کو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا نہیں۔ سعید نے کہا میں نے علی ابن حسین سے با تقوا تر کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ سعید ابن مسیب تابعی ہے، اپنے زمانے کا جلیل القدر تابعی ہے۔ امام کی عظمت میں امام ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ زین العابدین علم، زہد اور عبادت میں اپنے والد کے جانشین تھے، اور جب وہ نماز کے لیے وضو کرتے تھے تو ان کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، اور جب اس بارے میں ان کا سوال ہوتا تھا تو وہ فرمایا کرتے تھے کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کس ذات کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں؟ تو امام کی عبادت میں لگاؤ، اس چیز سے واضح ہے۔ امام ابن حجر مکی بہت بڑا عالم دین، وہ لکھتے ہیں والا ہے جی ایک زاہبی ان کا تھم ہے، دوسرا ان کا تھم ہے ابن حجر عسقلانی، اس کے بغیر فتح الباری ہے ہی نہیں، علم الحدیث ان کے پاس پچھتا نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ مالک سے نقل کیا ہے امام مالک کہ رسول خدا کے اہل بیت میں کوئی فرد علی ابن حسین کی طرح نہیں تھا، کوئی فرد کیا کس کی اہل بیت میں؟ رسول خدا کے اہل بیت میں، جس کے لیے قرآن میں آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہی تو ہمارا ادعا ہے کہ مولا اہل بیت کے فرد ہیں، اور اہل بیت منصوص من اللہ پاک ہے، ان سے کفر ان کے اجداد میں نہیں اور ان کے عمل میں خطا نہیں، یہ دو چیزیں ہم مانتے ہیں، تو وہ یہ بھی مان رہے، تو پھر ہم سے لڑائی کس بات کی؟ امام مالک سے جا کے لڑو۔ ابن تیمیہ حزانی بھائیوں کے اہل حدیث و دیوبندی کو بہت بڑے عالم دین ہے، بہت بڑے عالم۔ یہ وہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ رسول کو جس نے 40 سال سے پہلے رسول مانا وہ کافر ہے۔ یہ کہتے ہوتے ہیں علی ابن حسین بزرگ تابعین اور علم و دین کے لحاظ سے ان کے بزرگوں میں سے تھے، اپنے علم دین کے بزرگوں میں سے تھے، اور وہ تابعین میں سے اہل علم و دین کے لحاظ سے برگزیدہ تھے، یعنی کہ علم میں امام پکے، یعنی کہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ جو ہے وہ راسخون فی العلم ہے، وہ علم میں رسوخ رکھتے ہیں، وہ اولو العلم قائما بالقسط ہیں، شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو وملائکتہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ تو یہ اولو العلم قائما بالقسط، وہ علماء جو عدل پہ قائم ہے، یہ ائمہ اہل بیت ہیں۔ تو وہی تو امام زین العابدین کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں، اسی کو تو کہتے ہیں منصوص من اللہ۔ نافع، اچھا نافع ان کا بہت بڑا عالم دین ہے جی، لیکن اس کی بات سنیں جی، شمس الدین ذہبی سیر اعلام النبلاء، شافعی کیا نام ہے، شافعی ہے یہ ذہبی شافعی، وہ لکھ رہا ہے سیر اعلام النبلاء میں، اعلام النبلاء میں لکھتا ہے کہ نافع ابن جبیر نے علی ابن حسین سے کہا کہ تم پست لوگوں میں سے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، یعنی کہ کہہ رہے ہیں فرزند رسول غریبوں کے ساتھ کدھر بیٹھتے ہیں؟ تو امام نے جواب دیا میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں کہ جن کے پاس بیٹھنے سے میرے دین کے لیے فائدہ ہو، اور نافع ایک متکبر انسان ہے، جبکہ علی ابن حسین ایک دیندار انسان تھے۔ پھر وہی آگے ہیں جی ابو فرج اصفہانی اور ابو نعیم اصفہانی، یہ دونوں بہت بڑے عالم دین، کہتے ہیں کہ اچھا یہ ساری روایت حدثنا ہے، جن کے بیچ میں ان آتا ہے تو ان کے اوپر پھر شبہ ہوتا ہے، یہ حدثنا ہے آپ کے نزدیک بالکل متصل حدیث، مطلب اس کی سند ہے بالکل ٹھیک ہے، کہ محمد ابن اسحاق سے نے نقل کیا کہ مدینہ میں بعض لوگ زندگی گزارا کرتے تھے، لیکن ان کو معلوم نہ تھا کہ ان کی ضروریات زندگی کہاں سے مہیا ہوتی ہیں۔ جب علی ابن حسین دنیا سے چلے گئے تو جو اناج ان کو رات کے اندھیرے میں ملتا تھا وہ ان کو ملنا ختم ہو گیا، وہ میرے مولا جا کے دیا کرتے تھے، وہ زخموں کا ذکر
وہ یہ اناج دیا کرتے تھے مولا۔ اچھا جی، یہ ابن عساکر بھی کچھ ایسے ہی لکھتے ہیں کہ ابو حمزہ صومالی نے نقل کیا ہے کہ علی ابن حسین رات کو تاریکی میں روٹیاں اپنی کمر پر باندھ رکھ کر ضرورت مندوں تک پہنچایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ رات کی تاریکی میں صدقہ دینا خداوند کے غضب کے آگ کو خاموش کرتا ہے۔ اسی طرح ابن عساکر دمشقی شافی لکھتے ہیں کہ علی ابن حسین جب دنیا سے چلے گئے تو مدینہ کے لوگوں کو رات کی تاریکی میں ملنے والا صدقہ ختم ہو گیا۔ کثیر دمشقی، ابن جوزی حملی اور ابو نعیم اصفہانی، یہ تینوں بہت بڑے عالم دین کہ نقل کیا کرتے ہیں کہ عمر ابن ثابت نے نقل کیا ہے کہ امام سجاد جب دنیا سے چلے گئے تو جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا تو غسل دینے والے کی نگاہ امام کی کمر پر موجود زخم کے نشانوں پر پڑی تو اس نے امام کے گھر والوں سے سوال کیا کہ یہ نشان کس کے ہیں؟ تو بتایا کہ یہ ان آٹے کی بوریوں کے نشان ہیں جو امام رات کی تاریکی میں کمر پر باندھ کے مدینہ کے فقراء کو دیا کرتے تھے۔ کثیر دمشقی، ابن جوزی حملی اور ابو نعیم اصفہانی، یہ تینوں بہت بڑے عالم دین کہ نقل کیا کرتے ہیں کہ عمر ابن ثابت نے نقل کیا ہے کہ امام سجاد جب دنیا سے چلے گئے تو جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا تو غسل دینے والے کی نگاہ امام کی کمر پر موجود زخم کے نشانوں پر پڑی تو اس نے امام کے گھر والوں سے سوال کیا کہ یہ نشان کس کے ہیں؟ تو بتایا کہ یہ ان آٹے کی بوریوں کے نشان ہیں جو امام رات کی تاریکی میں کمر پر باندھ کے مدینہ کے فقراء کو دیا کرتے تھے۔ نقل ہے کہ جی ہشام ابن عبد الملک ابن مروان ابن حکم، مروان بن حکم کا پوتا ہشام اپنے بھائیوں کے دور خلافت میں، یعنی کہ اس کے بھائی ولید شدید، آگے بتائیں گے امام کو کس نے شہید کرایا، میں اہل شام کے کچھ لوگوں کے ساتھ حج پر گیا، وہاں پر موجود دیکھا اہل شام، اہل شام، پھر کہتے ہیں غصہ اہل شام، جو دیکھو امام کے مخالف ہے وہ شام کے اندر گھسا ہوا ہے، کوفے کو کوستے ہو، ہر جو بغاوت اٹھتی ہے، ہر باغی جو ذہنیت اٹھتی ہے، ذریت البغایا جو ہوتی ہے وہ اٹھتی ہے یہاں سے، پتہ نہیں جی شام کے اندر کیا مشینی تم لوگوں نے لگائی ہیں پیدا کرنے والی ہیں جو ایسے بچے پیدا کرتی ہیں۔ بہرحال شام کے کچھ لوگ ایسی وٹ چڑھاتی ہے بیٹھے بیٹھائے، حج پر گئے، وہاں پر موجود لوگ حجر اسود کو بوسہ دینے چاہتے تھے لیکن بہت زیادہ رش کی وجہ سے ایسا نہ کر سکتے تھے، تو شام کے لیے اس جگہ پر ایک ممبر لگایا گیا اور وہ اس پر بیٹھ کر لوگوں کو دیکھ رہا تھا، اتنے میں اس کو بوسہ کرنے کی جگہ ہی نہیں ملی نا، اپنا بھائی اس کا خلیفہ تھا، اس نے کہا یار جگہ ہی کوئی نہیں ہے، ممبر لگا میں دور سے بیٹھ کے دیکھتا ہوں، اتنے میں امام سجاد علیہ السلام بھی وہاں پر آ پہنچے، وہ خوبصورتی کے لحاظ سے سب سے زیادہ خوبصورت اور پاکیزگی کے لحاظ سے ان کے لباس پاک ترین لباس تھا، وہ خانہ کعبہ کا طواف، یہ ہماری کتاب نہیں ہے، یہ ہماری کتاب نہیں ہے، وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے جب حجر اسود کے نزدیک پہنچے تو ایک دم سب لوگ ایک طرف ہو گئے اور حجر اسود کو امام کے لیے خالی کر دیا گیا تاکہ وہ اس پتھر کو ہاتھ سے مس کر سکیں۔ امام کی بزرگی اور ہیبت بہت زیادہ تھی، ہشام نے جب امام کو اس حال جلالت اور عظمت کو دیکھا تو بہت غصے میں آیا، ایک بندے نے کہا کہ امیر یہ کون ہے؟ ہشام نے امام کو جانتا تھا باوجود کہا نہیں میں اس کو نہیں جانتا، اس بات پر فرزدق شاعر کھڑا ہوا، اس نے اس شام کو کہا میں اس امام کو جانتا ہوں، اے شامی ادھر آؤ مجھ سے پوچھو یہ کون ہے؟ شامی نے فرزدق سے پوچھا وہ کون ہے؟ تو اس موقع پر فرزدق نے اپنے لام زوال اشعار اس شامی کو جواب دیے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کو مکہ کی سرزمین جانتی ہے، حتیٰ اس کے پاؤں کے نشان کو بھی یہ زمین جانتی ہے، انہی کے جد ابراہیم کا پاؤں کا نشان بھی چونکہ ادھر ہی ہے نا، سب کے سامنے ہے نا مقام ابراہیم، خانہ کعبہ ان کے پیروں کے نشان بھی جگہ جانتی ہے اس آل کے، خانہ کعبہ مدینہ کی صحرا، حل اور حرم تمام اس کو جانتے ہیں، یہ خداوند کے بہترین بندگان کا بیٹا ہے، یہ وہ پاک پرہیزگار اور پاکیزہ انسان ہے جو زمین پر خداوند کی آیت اور علامت ہے، یہی تو امام ہوتا ہے۔ امام صادق سلام اللہ علیہ سے منقول ہے، امام صادق ابن عساکر، یہ وہی ہے ابن عساکر میں پہلے بھی والے دے آیا ہوں، امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب امام سجاد یعنی کہ ان کے دادا سے ان کی کثرت گریہ کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا میرے اس کام پر ملامت نہ کرو، حضرت یعقوب کا فقط ایک بیٹا ان سے دور ہوا تھا تو انہوں نے اس پر اتنا گریہ کیا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی وہ اندھے ہو گئے، حالانکہ ان کو یقین نہیں تھا کہ ان کا بیٹا مر گیا ہے، لیکن میری آنکھوں کے سامنے میرے اہل بیت کے 14 مردوں کو ایک دن میں بے جرم و خطا ذبح کر دیا گیا ہے۔
کیا اس صورت میں ان کے غم کو کبھی میرے دل سے نکل سکتا ہے؟ یہ تو جی امام کا ہم نے فضائل و مناقب و شمائل اور امام کا تعارف ہو گیا۔ امام 16 سال کے تھے جب کنبہ آل محمد کے ساتھ یہ کربلا میں تشریف لے گئے۔ امام جنگ میں حصہ نہ لے سکے چونکہ امام بیمار تھے، اس لیے ان کو بیمار کربلا کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ امام بیمار تھے اور امام جنگ میں آگے نہ جا سکے۔ جب امام نہ جا سکے تو امام بستر علالت پر تھے اور ہمارے نزدیک مولا نے خیمے میں آ کے وصیت کی اپنی، جس میں امام کو امامت سے نوازا گیا، اور بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اس کی شاہد ہے۔ اور پھر امام چلے گئے کار شہادت کے لیے، اور پھر امام زین العابدین کے ہاتھ میں کنبہ آل محمد کی قیادت آئی، اور شریکت الحسین نائب امام جو صحیح معنوں میں ہے، بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا، انہیں قیادت کنبہ آل محمد کی۔ امام کو بیڑیاں لگی ہوئی تھیں، امام کو زنجیریں لگی ہوئی تھیں، زنجیروں میں امام جکڑے ہوئے تھے، ان کا بستر آگ لگا دی گئی تھی ان کے بستر کو، بیمار، پھر سر اپنے والد کا کٹا ہوا سامنے، اپنے چچا کا سامنے، اپنے بھائیوں کا سامنے، بھائیوں کا، اپنے کزن کا سامنے، اپنے کنبا کا سامنے، اپنی پھپھی اماں کو قیدی، اپنی ماؤں کو قیدی دیکھا۔ مولا پہ کیا قیامت نہیں گزری کربلا میں۔ یہ وہ آدم ہے کربلا ان کو کہا جاتا ہے، کیونکہ کربلا میں واحد کنبہ آل محمد کے مرد بچے تھے۔ تو اس لیے یہ تفسیر کوثر انا اعطیناک کل کوثر، کہ ہم نے تجھے کثرت ادا کر دی اور تجھے ابتر کہنے والے خود ابتر ہو گئے، تو یزید کی کوئی اولاد نہ ہوئی جو اس قابل ہو سکے کہ کہہ سکے کہ میں ہمارا جج یزید ہے۔ اور مولا امام حسین کے اولاد کو قتل کیا گیا، ایک بچا گیا، اور اس ایک سے پھر یہ نسل چلی، اور اس لیے مولا کو آدم کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ تو مولا کے اوپر بہت ہی قیامتیں گزری ہیں کربلا میں۔ یہاں تک روایتیں ہیں ہمارے ہاں، تو میں پیش نہیں کیا کرتا کیونکہ ہم سنی بھائیوں سے بات چیت کیا کر رہے ہیں، کہ امام کا گوشت، اس کے اوپر نشانات پڑ گئے تھے زنجیروں کے، وہ مرتے دم تک امام کے ساتھ رہے۔ امام کو جب عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں لے کے جایا گیا تو اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مولا نے جواب دیا کہ میں علی اوسط ہوں، علی ابن حسین ہوں، انہیں قتل کر دو اس کو۔ تو ادھر بی بی زینب کا مشہور خطبہ ہے کہ بی بی نے وہ خطبہ دے کے مولا کی جان بچائی، اور پھر یزید کے دربار میں جب مولا گئے تو پھر بی بی نائب امام شریکت الحسین بی بی ثانیہ زہرا کھڑی ہوئی اپنا خطبہ دیا، جو ہم بتا چکے ہیں پہلے ایک سیشن میں۔ اور اس کے بعد ان کے اوپر ایک اور مصائب گزرا کہ ان کی بہن وہ یزید کے زندان میں ہی چل بسی، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آج بھی بی بی کا مقبرہ اسی جگہ پہ ہے، اسی زندان کے اندر ہے بی بی کا مقبرہ۔ تو وہ مولا نے شہید کو دفنایا، اپنی شہید بہن کو۔ اس کے بعد مولا واپس لوٹے، ان کی زندگی میں بہت اپرائزنگز اٹھی، توابون کی تحریک اٹھی، کبھی عبداللہ ابن زبیر کی تحریک اٹھی، کبھی مختار ثقفی کی تحریک اٹھی۔ کسی کو امام نے خود سپانسر نہیں کیا، خود امام نے لیڈ نہیں کیا۔ امام نے ایک سادہ زندگی گزاری، دین کی ترویج و اشاعت میں زندگی گزاری، حالانکہ آپ کے پاس کوئی حدیث ہی نہیں ہے، میں آپ کی مصادر سے کیا پیش کروں؟ آپ نے خود کہتے ہیں ہم نے نقل نہیں کی حدیث، میں کیسے آپ کو دکھاؤں کہ امام کے لیے آپ نے کیا کیا خدمت کی ہے۔ بہرحال امام کا ایک ہمارے ہاں تو 20 حدیثیں امام سے، 20 حدیثیں امام سے۔ اس کے بعد امام کا ایک صحیفہ سجادیہ کے نام سے جس میں دعائیں ہیں، وہ ایک امام کا نقل ہے۔ اور اس کے بعد امام کو سن 99 ہجری کے اندر ولید ابن عبد الملک ابن مروان کے حکم پہ امام کو زہر دیا گیا اور امام کو شہید کر دیا گیا، اور پھر امام کو اپنی جدہ جناب زہرا کے پہلو میں جناب امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ ان کو دفن کیا گیا۔ یہ ہے امام ہمارے چوتھے امام کا تعارف، امام سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام۔ دیکھا جائے امام کی زندگی ایک فضیلت والی زندگی، امام ایک ظاہری بات ہے پاک مطہر اللہ کے عبد، لیکن بات یہ ہے کہ لوگوں نے امام کو تنگ کرنے میں چھوڑا نہیں۔ 16 سال کا ایک ٹین ایجر کے سامنے یہ سارا ہوا ہے،
کربلا، یہ ذہن میں رہے، اور اس کے اوپر گزری ہے کربلا، اس پہ خود اوپر گزری ہے کربلا، اور 40 سال آپ کو دکھایا امام روتے رہے ہیں، امام گریا کرتے رہے، امام نے دلیل دی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اور گریا کرنا امام سے پوچھو، اب جا کے امام سے منہ مارو، جن کو کہتے ہوئے افضل ہیں، امام سے افضل ہے ہی کوئی نہیں، امام کہتے ہیں گریا کرنا یعقوب والی دلیل ہے، ہم دیتے تو تم لوگوں دندل پڑ جاتی ہے۔ بہرحال امام کی مخالفت میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑا امام کو ضرر پہنچانے میں، اور پھر امام کو شہید بھی کیا گیا ظالمانہ طریقے سے۔ اور بات یہ ہے کہ بنی امیہ کی دشمنی ادھر رکتی نہیں ہے، یہ چوتھے امام ہمارے شہید کیے گئے ہیں، سلسلے میں چوتھے امام شہید کیے گئے ہیں۔ اگلی دفعہ جب ہم بات کریں گے امام باقر العلوم نبوی سلام اللہ علیہ کے اوپر تو آگے میں بات پتہ چلے گی، لیکن اب تک 4 منصوص من اللہ خلفاء کا میں تعارف کرا چکا ہوں۔ ان 4 منصوص من اللہ خلفاء کے اندر چاروں کے چاروں آپ نے قتل کیے، ایک ایک کر کے ہمارے 4 امام قتل کیے۔ تو لعنت اللہ علی القوم الظالمین، لعنت ہو قوم ظالمین پہ، اللہ کی لعنت ہو ظالمین کے قوم پہ کہ جو ہمارے ائمہ شہید کرتی ہے، اور پھر کہتی جی ہمارے بھی ائمہ، اور یہ کتنی حدیثیں ہیں تم لوگوں نے۔ بہرحال اگلی دفعہ جب ہم امام زین العابدین کے بعد امام باقر العلوم کے بات کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی علمی خدمات ان کے ہاں امام زین العابدین کی طرف سے نقل کرتے ہوئے امام باقر ان کو دیکھے گئے ہیں۔ محترم سید ابراہیم صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم سر۔ جیسے کہ یہ جانکاری ملتی ہے عام طور سے کہ جیسے یہ 12 امام ہوئے ہیں، ان میں سے زیادہ تر کو قید میں بھی رکھا گیا ہے، اور کچھ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بالکل نیچے گہرائی میں جا کے، یا کیا ورڈز بولنے چاہیے، بہت ہی تنگ جگہوں پہ ان کو قید کر کے رکھا گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے ریگارڈنگ یہ بات تو شاید صحیح ہے، اگر آپ میں کچھ غلطی ہوں تو آپ ٹھیک کر دیں، کہ کربلا کے واقعے میں بھی امام زین العابدین صاحب ساتھ تھے، اور یزید کے دربار میں جب جایا گیا تھا تو قید وغیرہ کر کے تو یہ بھی اس میں تھے، اور وہ روایتیں یا حدیثیں جو بھی کچھ ہوگا اس ریگارڈنگ ہے کہ ان کو تحفے وغیرہ دے کے رخصت کیا تھا، جیسے کہ یہ سنی لوگ کہتے ہیں، مطلب یزید نے دیے تھے۔ تو خدا نخواستہ ان کو ان کی زندگی میں کبھی، مطلب کربلا کے بعد وہاں سے یہ آگے تھے، قید میں تو نہیں ڈالا گیا، یا ایسا کوئی مسئلہ ہو تو بتا دیں، اور کیا ان کے بعد جو امام آئے انہیں قید کیا گیا؟ بس یہ بتا دیجیے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم جی ان کو بالکل قید میں ڈالا گیا، بھائیوں کے ہاں اس کی بہت کم سورسز ہیں، لیکن ان کو پھر قید میں امام کو ڈالا گیا، ایک دفعہ پھر زندان میں ڈالا گیا تھا عبد الملک ابن مروان کے دور میں، امام کو پھر سے قید میں ڈالا گیا تھا، ایک دفعہ قید میں ڈالا گیا تھا، بالکل ڈالا گیا تھا، اور پھر امام چھوٹے گئے تھے، کیونکہ امام کے اوپر حدیث روایت کرنے میں پابندی تھی، یعنی کہ امام حدیث روایت نہیں کر سکتے تھے جی۔ اور جی جہاں تک ان کے بعد والے ائمہ کی بات ہے تو آپ کو میں دکھاؤں گا کیسے یکے بعد دری گئے، سب کو قید کیا گیا، اور کئی کو قید میں زہر دیا گیا، میں دکھاؤں گا جی، کئی ائمہ کو قید کیا گیا، 6 ائمہ تو قید صحیح صحبت قید و بند کی گزاری ہے امام نے، جو وہیں پہ چل بسے ہیں، میں دکھاؤں گا۔ محترم سید ابراہیم شاہ صاحب، یہ بات تو جانکاری ہمارے پاس ہے کہ کربلا کے فوراً واقعے کے بعد یزید نے مکہ اور مدینہ پہ حملہ کیے تھے، اور اس کے بعد یہی بتایا جاتا ہے کہ اس کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ تو اب اسے خلافت کہیں گے یا بادشاہت کہیں گے، یا جو بھی کچھ کہیں گے، یزید اور معاویہ کے دور کو یہ جو بھی کچھ تھی بادشاہت یا خلافت، تو یہ لوگ جب ختم ہو گئے تھے، مطلب یزید کو کہہ لیجئے، تو اس کے بعد آخر کون لوگ آئے تھے اقتدار میں؟ چھوٹا سا کوشچن ہے یہ، اور کون لوگ اقتدار میں تھے جب ان امام لوگوں کو قید کیا گیا، اور کس نے قید کیا تھا؟ اور لاسٹ کوشچن ہے یہ سر، شکریہ۔ امیہ نے قید کیا، دیکھیں یزید کے بعد معاویہ 2 بنا نا، تو معاویہ 2 نے حکومت چھوڑ دی، اس کے بعد مروان ابن حکم، وہ جس کو حضرت عثمان نے فتق دیا تھا، وہ جو حضرت امام حسن حسین پہ لام تہیہ کرتا تھا، وہ بن گیا خلیفۃ المسلمین، اس کے بعد اس کا بیٹا بنا عبد الملک، اور پھر ولید ابن عبد الملک جس نے امام کو زہر دیا۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم سید ابراہیم شاہ صاحب کہ آپ ان تمام لوگوں کے ریگارڈنگ جانکاری دے رہے ہیں ڈیٹیل سے۔ آج یہ والا سیشن بھی کمپلیٹ ہوا کہ جب ہم نے امام زین العابدین علیہ السلام کے ریگارڈنگ جانا، تو انشاءاللہ میرے خیال سے سوال اس لیے بھی نہیں کرنے چاہیے ابھی، اس کے لیے جواب کے لیے آپ کا بہت شکریہ، کہ جب ہم آہستہ آہستہ اگلے اماموں کو ڈسکس کریں گے اور ان کے حالات زندگی
اور حالات انتقال کے بارے میں جانکاری ملے گی تو انشاءاللہ سبھی سوالوں کے جواب مل جائیں گے. آپ جو ٹائم دے رہے ہیں اور اس میں اپنا ٹائم لگا رہے ہیں اس کے لیے بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. اور ان سب چیزوں سے انشاءاللہ بہت لوگوں کی رہنمائی ہو رہی ہے اور سبھی لوگوں کو جانکاری مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو بیسٹ اجر دے گا. آمین. شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل آف یو. تھینک یو.